अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में इस वक्त सबकी नज़रें पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात पर हैं। 20 नशिस्तें हैं जिन पर ये ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, और इसको लेकर आज डीजी खान में इमरान खान ने खिताब किया। मरियम नवाज़ कलर सईदा में कारकुनों से मुखातिब थीं। ये गहमा गहमी है, फैसला तो 17 जुलाई को आएगा। अब इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने का वक्त जूं करीब आ रहा है। ये इंतखाबी मुहिम, ये शोर, ये सारी सियासी गहमा गहमी ज़ोर पकड़ती जा रही है। इस पर बात करेंगे, लेकिन अहम खबर ये भी है, अब से कुछ देर पहले जो खबर आई कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के मुआखज़े की करारदाद सेनेट में जमा करा दी है। गुज़श्ता रोज़ एक तफसीली फ़ैसला आया, 86 सफ़ात पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का ये तफसीली फ़ैसला जो 3 अप्रैल का इक़दाम था डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का, उसको गैर आइनी करार दिया गया। और इस फैसले की बुनियाद पर जो हुक्मरान जमात है और बिलखुसूस वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जानी चाहिए। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, फवाद चौधरी और उनके कुछ और रफ़ाक़ा को लेकर क्या वाक़तन आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाएगी, इस पर मुफस्सल बात करेंगे। और अब जो सियासी माहौल है, इरशाद साहब आपके सामने हालात हैं, मुआखज़े की जो करारदाद जमा करवाई गई है, क्या अभी हुक्मरान इत्तेहाद के पास इतने नंबर्स मौजूद हैं आईनी कानूनी एतबार से वाकई इम्पीच किया जा सकता है मौजूदा सदर को, या फिर आप समझते हैं कि ये सियासी तौर पर जो इंतखाबी हालात हैं उनको नज़र में लाते हुए मुस्लिम लीग नून ऑप्टिक्स को फिल कर रही है? गालिब का शेर है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। बात यह है कि ये आर्टिकल 6 और सदर का मुआखज़ा ये एक ऐसी मजाक बन गया है इस मुल्क में। जब भी कोई हुकूमत हो उसका मुखालिफ के ख़िलाफ़ कुछ और ना मिले तो आर्टिकल 6 लगा दो। जब ये फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का तो उस वक्त हमने तमाम बड़े वकला से, एतज़ाज़ हसन साहब से, सलमान अकरम राजा साहब से, शाइक उस्मानी साहब से और जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे ये पूछा था कि ये जो गैर आइनी करार दिया गया है या गैर कानूनी करार दिया गया है, इस पर आर्टिकल 6 लगता है। तो इन सब की ये राय थी कि आर्टिकल 6 का तो आप नाम ही ना लें। आर्टिकल 6 एक और चीज़ है, क्योंकि रोज़ाना अदालतों में ब्यूरोक्रेसी के अहकामात होते हैं, वज़ीरों के अहकामात होते हैं, काबीना के फ़ैसले होते हैं जिनको गैर आइनी करार दिया जाता है, गैर कानूनी करार दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे आर्टिकल 6 की उसमें आते हैं। बाज़ औक़ात मातहत अदलिया के फ़ैसलों को सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं वो गैर आइनी गैर कानूनी करार दे कर रिजेक्ट करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप उस पर आर्टिकल 6 लगा देंगे। ये अच्छा, जिस पर आर्टिकल 6 मौजूदा हुक्मरानों ने लगाया जनाब परवेज़ मुशर्रफ पर 2014 में, आपको पता है कि उसका असर क्या हुआ और उसका नतीजा क्या निकला। मेरा ख्याल है ये ज़रा थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। बाकी अगर ये सदर के ख़िलाफ़ मुआखज़ा हो सकता है, अगर आप समझते हैं आपके पास ऐसे एविडेंस मौजूद हैं कि वो काबिल मुआखज़ा शख्सियत हैं और फिर आपके पास इतनी अक्सियत है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो काम करना है तो फिर ये अफनानुल्लाह साहब तो वो मूव नहीं करेंगे ना। वो मुआखज़े की तहरीक जो है वज़ीर कानून को मूव करनी चाहिए, या कोई कैबिनेट का जो अहम मेंबर है वो ही करेगा, पार्लिमानी उमूर का वज़ीर है वो कर सकता है। अफनानुल्लाह साहब तो नहीं करेंगे। ये मेरे ख्याल है सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, और ये इलेक्शन की जो कैंपेन चल रही है ये भी मुझे तो उसका हिस्सा लगता है। इसका दूसरा पहलू भी है, सियासी पहलू है। अच्छा इरशाद साहब, एक और पहलू है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपने मुशर्रफ साहब की आर्टिकल 6 की बात की, जब उनके लिए इम्पीचमेंट की तहरीक लाई गई जी, उन्होंने इस तहरीक के दौरान ही अपना इस्तीफ़ा दे दिया था, ऐवान सदर छोड़ दिया था। लेकिन वो हालात और थे। उससे पहले तकरीबन 2-3 महीने जो अपोजिशन की जमातें थी, परवेज़ मुशर्रफ मुखालिफ जमातें थी, उन्होंने पूरी तैयारी की, फिर ये तहरीक को लाया गया। अभी तो ये आप समझते हैं कि इस पे तो क्या इत्तेहादी सारे ऑन बोर्ड हैं और ये पहले से तैयारी हो चुकी थी और ये अंडर द टेबल बिहाइंड द कर्टन ये सब तैयारी हो रही थी, या ये अचानक ही ले आए हैं? नहीं, अगर
صدر علوی کا مواخذہ ان کو کرنا ہوتا، یہ کر سکتے تو یہ آج سے 2 مہینے پہلے کر چکے ہوئے تھے، جب وہ ان کو تنگ کر رہے تھے، وزیر اعلیٰ کا حلف نہیں ہو رہا تھا، گورنر کا تقرر نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کرنا تو چاہتے ہوں گے، آج بھی کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن اس کے لیے وہ پرویز مشرف کے خلاف تو سارے لوگ متحد ہو گئے تھے، الیکشن یہ جیت کر آ گئے تھے، ساری جماعتیں جو مل گئی تھیں ان کو 2/3 اکثریت مل گئی تھی ایک لحاظ سے، تو اس وقت حالات اور تھے۔ اور پھر جو یہاں کے فیصلہ ساز ہیں ان کی تو بھی تو ایک آپ کو آشیرواد لینی پڑتی ہے نا۔ تو ایک بات، دوسرا جو پہلو میں سیاسی کرنے لگا تھا کہ اس وقت آپ عمران خان صاحب کو مشتعل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس طرح کے بیانات سے آپ صرف سیاسی درجہ حرارت جو اس قدر بلند ہے کہ لوگ خوف محسوس کر رہے ہیں کہ اگر 17 کے الیکشن صاف شفاف نہ ہوئے اور ان میں کسی قسم کا عوام کو دھاندلی کا شائبہ نظر آیا تو یہاں حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ ایسے عالم میں ایک پاپولر لیڈر پر آپ آرٹیکل 6 یعنی غداری اور بغاوت کا مقدمہ چلانے کا اعلان فرماتے ہیں یا اس کی کوشش کرتے ہیں یا گرفتاری کا فیصلہ کرتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی دانش مندی ہوگی اور یہ کوئی مسلم لیگ نون کے فائدے میں بات ہوگی۔ دیکھیں، عدم اعتماد کی تحریک آئی، ایک سیاسی عمل تھا، آئینی عمل ہے، لیکن اس کو بھی عمران خان صاحب نے ایک اور رنگ دے دیا، اور وہ اس کے بعد جو ان کی پاپولیرٹی بعض اس وقت جو سروے کرائے گئے تھے 7% رہ گئی تھی، آج وہ 40%، 50%، 60%، 63%، 58% مختلف سرویز میں وہ آ گئی ہے۔ یہ ہے ایک عدم اعتماد کی تحریک کا نتیجہ۔ اب اس پر اگر آپ ان کو اس طرح کا مقدمہ بنا کے اور ان کے جو پیروکار ہیں یا عوام ہیں ان کو مزید مشتعل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا حکومت کو؟ میں نہیں سمجھتا کہ اچھا ارشاد صاحب، یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے سبسٹینس میں ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ سپریم کورٹ کے جو آنریبل ججز ہیں وہ متفقہ طور پر یہ لکھتے ہیں کہ جس سائفر کا ذکر پاکستان تحریک انصاف بار بار کرتی ہے اس کا کچھ حصہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے بطور دلائل پیش کیا۔ اب یہ جو سارا معاملہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد عمران خان کے سازش کے بیانیے کو ٹھیس پہنچی ہے، اور ایسے وقت میں ٹھیس پہنچی ہے جب ایک بہت بڑا انتخابی مارکہ پنجاب میں ہو رہا ہے، اس سے کیا عمران خان کا ووٹر ہرٹ ہوگا اور وہ اس سازش کے بیانیے سے روگردانی کرتے ہوئے عمران خان کا ساتھ چھوڑے گا؟ آپ سیاسی اعتبار سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں، فیصلہ کیا ہے اس پر تو وکلاء صحیح معنوں میں تبصرہ کر سکتے ہیں۔ اس پہلو جو یہ پہلو ہے اس پر بھی وہی تبصرہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے تبصرہ کر دیا ہے اور باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں اب معاملات سیاسی ہو گئے ہیں۔ اب یہ عدالتی فیصلے، قانونی موشگافیاں، یہ جو اجلاسوں کے جو منٹس ہیں، ان سے یہ معاملہ آگے چلا گیا ہے۔ جو عمران خان نے بات کی، ان کے جو پیروکار تھے یا ان کے جو سننے والے تھے، انہوں نے کس حد تک اس کو قبول کیا، کس حد تک نہیں کیا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 3 مہینے گزرنے کے بعد، بلکہ 3.5 مہینے ہو گئے ہیں، 3.5 مہینے گزرنے کے باوجود سائفر کا معاملہ دبا نہیں ہے۔ اگر اب تک وہ معاملہ زندہ ہے، ڈسکس ہو رہا ہے، تو ایک فیصلے آنے سے میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ سے کوئی جوہری فرق پڑے گا عمران خان کی مقبولیت میں، یا عمران خان کے بیانیے کی جو اہمیت ہے یا ان کے پیروکاروں کی سوچ ہے، اس میں کوئی جوہری فرق پڑ سکتا ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ یہ فیصلہ اس وقت آیا ہے جب جان بولٹن جو سیکیورٹی ایڈوائزر تھے غالباً امریکی صدر کے، ان کا ایک انٹرویو رائٹرز پہ چلا ہے جس میں انہوں نے رجیم چینج کو کہا ہے کہ ہم کرتے ہیں، اور ہم وینزویلا میں ناکام ہو گئے لیکن ایران میں کامیاب ہوئے، فلاں جگہ کامیاب ہوئے، فلاں جگہ کامیاب ہوئے، انہوں نے ایک تسلیم کر لیا اس بات کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائفر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے ہم فیصلہ جو بھی ہم کریں وہ ہمارا قوم کا حق ہے، قوم نے فیصلہ کرنا ہے،
ہم نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن اس طرح کی بات کوئی عجوبہ نہیں ہے, یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے کہ اس طرح کی بات ہوئی ہو امریکہ کی طرف سے. اب اس کو ایک نیریٹو کی شکل عمران خان نے دے دی ہے. ہم اتفاق میں اس سے کروں نہ کروں, آپ کریں نہ کریں, لیکن جو ان کے ماننے والے ہیں وہ مانے بیٹھے ہیں. تو اب اس پہ ٹھیک ہے, یہ ایک بیانیہ عمران خان نے دیا ہے, لوگ ان کے ماننے والے اس بیانیے کو, ان کے ساتھ عمران خان کی بات کو مان بھی رہے ہیں, اس کی تائید بھی کر رہے ہیں جو عمران خان کے فالوورز ہیں. اچھا, جو مخالف ہے وہ مخالف ہے. ہم رانا ثناء اللہ صاحب کے موڈ کو دیکھیں, جو نہیں عباس صاحب جو مخالف ہے اس بیانیے کا وہ مخالف ہے. دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. اچھا, رانا صاحب کے موڈ کو اگر ہم ارشاد صاحب دیکھیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جس طریقے سے ایف آئی آرز ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف, جو مقدمات درج کیے جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد اب آرٹیکل 6 عمومی طور پہ سیاست میں یہ آرٹیکل 6 جو ہے یہ سیاسی مخالفین کو ڈرانے کے لیے زیادہ استعمال ہوتی تھی لفظی اعتبار سے, آج تک اس کو لے کر کارروائی نہیں ہو سکی. جو ہوئی مشرف صاحب کا آپ نے پہلے ذکر کر دیا. کیا موجودہ حکومت یا مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف کو اس نہج پہ لانا چاہ رہی ہے کہ اتنے انبار لگا دیے جائیں مقدمات کے اور قانونی اعتبار سے کہ الٹیمیٹ یہ آئیں بیٹھیں اور بات چیت کریں, جو 90 میں ہوتا تھا, اور پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک جگہ بیٹھے تھے اور کچھ انہوں نے رولز آف گیم سیٹ کیے تھے. کیا پی ٹی آئی کو اس طرف لانا ان کا مقصد ہے؟ اب یہ مقصد کیا ہے ان کا, یہ تو رانا صاحب بتا سکتے ہیں. لیکن رانا صاحب جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کوئی بہت محتاط آدمی نہیں ہیں. جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ کوئی محتاط گفتگو نہیں کرتے, اور وہ ایک بات کہہ دیتے ہیں, پھر اس پر عمل درآمد کی نوبت بھی کم ہی آتی ہے. تو وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اس طرح سے کس طرح مذاکرات کی میز پر آپ لا سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ عمران خان جس مزاج کا آدمی ہے اس کو آپ دباؤ ڈال کے دیوار سے لگا کے مذاکرات کی میز پر لا سکتے ہیں. مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے جو سی بی ایمز ہیں وہ آپ کو کرنے پڑیں گے, حکومت کو کرنے پڑیں گے. مثلا 17 جولائی کا الیکشن ہے, اگر یہ فیئر اینڈ فری ہو جاتا ہے اور عمران خان کو, وہ تو خیر فیئر اینڈ فری کو بھی شاید نہ مانے, لیکن قوم کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا ہے, تو اس کے بعد عمران خان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے. لیکن آپ کہیں کہ جی ہم جو ہے مقدمات قائم کر کے اور اس کے بعد الیکشن میں ہرا کے اس کو مذاکرات کی میز پر لانے, یہ میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے کچھ ہو سکتا ہے. اس کا صحیح راستہ یہ ہے کہ الیکشن کا آپ نے ذکر کر دیا ہے, جو الیکشن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ملتان کی اگر ہم بات کر لیں, زین قریشی صاحب پہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ وہ موٹر سائیکلیں ووٹرز کو دے رہے ہیں, انہوں نے پیشکش کی ہے, اور جو سلمان نعیم صاحب ہیں ان پہ بھی یہی الزام لگ رہا ہے. یہ جو نظریات ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے, شفافیت کے, تبدیلی کے, غیر روایتی جماعت ہونے کے, یہ گراؤنڈ پولیٹکس پہ آ کے تو سارے ہی ختم ہو جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ساری پی ٹی آئی بھی وہی کچھ کرے گی سیٹ نکالنے کے لیے جو نون لیگ کرے گی, یا یہ نظریہ یا یہ بیانیہ اور ہم غلامی نہیں مانیں گے اور یہ ضمیر کی آواز, یہ سب گراؤنڈ پہ رہے گا, انٹیکٹ رہے گا؟ دیکھیں عباس صاحب, یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ پاکستان میں 1985 کے بعد ساری سیاسی قیادت نے نظریے کو دفن کرنے کی پوری بھرپور کوشش کی, اور جو پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ کا جو اصل کام تھا قانون سازی, قوم کی تربیت, جمہوریت کا فروغ, جمہوریت کا استحکام, آئین کی پاسداری, وہ سب چھوڑ کے پارلیمنٹ کا کام یہ رہ گیا کہ کون سی گلی بنانی ہے, کون سی نالی بنانی ہے, کس طرح سے ووٹر کو جو ہے کرنا ہے, چوری پر لگانا ہے, اس کو برائب کرنا ہے, اور کس طرح سے امیدوار جو ہے نوجوان نسل کو کس طرح سے نظریے سے ہٹا کر مفاد پرستی پر, شکم پروری پر لگانا ہے. یہ کام ہوتا رہا ہے. اب تھوڑے عرصے سے پھر یہاں ایک نظریات کی بات ہونا شروع ہوئی. لیکن اگر ایک سیاست کا چلن یہ بن جائے کہ آپ الیکشن جیتنے کے لیے, یعنی یہ الیکشن کمیشن کس لیے ہے؟ الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر زین قریشی یا سلمان نعیم یا کوئی اور امیدوار اپنے ووٹر کو برائب کر رہا ہے,
اگر اپنے سپورٹر کو برائب کر رہا ہے، اگر وہ ووٹوں کی خرید و فروخت کر رہا ہے، خواہ وہ نقد پیسے، یہاں تو بینکوں کے چیک بھی سامنے آ چکے ہیں کہ جی کئی حلقوں میں باقاعدہ نقد پیسے دیے جا رہے ہیں، اور وہ بھی بائی چیک، یعنی کیش بائی کیش نہیں بلکہ وہ بائی چیک جو ہے وہ بینکوں کے چیک منظر آپ. لیکن الیکشن کمیشن نے ابھی تک تو میرا نہیں خیال کہ کسی امیدوار کے خلاف کارروائی کی ہو، حالانکہ ہونا چاہیے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی امیدوار نے ایسا کام کیا ہے اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، تاکہ کوئی دیکھیں یہ جو 20 لوگ لوٹے ہوئے تھے ان کے خلاف کارروائی کر کے الیکشن کمیشن نے ایک چیز سیٹ کر دی. آئین کی وہ جو منشا تھی اس کے مطابق 20 لوگوں کو سیٹ سے محروم ہونا پڑا. آئندہ کم از کم کوئی شخص یہ جرت نہیں کرے گا کہ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے سکے. تو اسی طرح یہ بھی ایک ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے کہ جہاں جہاں ثبوت ملے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں تاکہ آئندہ کوئی یہ جرت ہی نہ کر سکے. یہ ان کا فرض بنتا ہے نا، یہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ارشاد صاحب، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے آج قوم سے خطاب کرنا ہے. ایک ریلیف پیکج ہے وہ بھی وہ عوام کے سامنے رکھیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بالآخر سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے. ابھی ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری تو رہتی ہے. جو ریلیف پیکج ہے ظاہر ہے فائدہ تو ہوگا حکمراں جماعت کو یہ ضمنی الیکشن میں بھی، لیکن یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ناگزیر ہو چکا تھا، اب عوام واقعی مزید برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے تھے، اور اس ریلیف پیکج کا کتنا ڈنٹ پڑے گا الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو؟ میرا نہیں خیال کہ الیکشن پر اس کے اثرات نہیں ہوں گے. اوورآل بہرحال جو جس مشکل میں تحریک حکمران اتحاد تھا یا مسلم لیگ تھی، کیونکہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر جو ہے اس وقت حکمران اتحاد میں وہ مسلم لیگ ہے اور پنجاب ہی مرکز ہے اس کا، تو ساری جو لان تان ہو رہی تھی وہ تو مسلم لیگ پر ہی ہو رہی تھی. تو اس سے فائدہ تو مسلم لیگ کو ہوگا، لیکن اب 2 دن بعد ہونے والے الیکشن میں اس کا فائدہ پہنچ جائے، میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی ہو سکتا ہے. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ آج جو ریلیف پیکج ریلیف ملتا ہے عوام کو وہ کس قدر ہے. اگر تو یہ 50 روپے یا 50 سے زیادہ ہوا پر لیٹر تو پھر تو لوگ سکون محسوس کریں گے. اگر وہ پہلے کی طرح یہ ہوا کہ آپ نے 100 بڑھا دیا اور 18 روپے کم کر دیے یا 20 روپے کم کر دیے تو وہ پھر لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ ایک انتخابی جو شعبدہ بازی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صحیح ہے. پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ ارشاد صاحب ٹھیک ہے، ہم اس پہ بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے. بارہا آپ نے نشاندہی کی ڈی جی خان میں ضمنی الیکشن میں بزدار صاحب پی ٹی آئی کی کیمپین نہیں کر رہے، لیکن آج وہ اسٹیج پر موجود تھے اور دیگر لوگوں کے ساتھ، اور لوگ بھی انہوں نے خاصے نکالے ہیں. یہ تبدیلی کیسے آئی اور بزدار صاحب کی کارکردگی ایٹ لیسٹ ڈی جی خان میں کیا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ وہاں پہ سیٹیں نکلوا سکے؟ بریک کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب نے. بہت شکریہ اسد قیصر صاحب. اسد قیصر صاحب، یہ فیصلہ آیا، آپ 3 اپریل کو بھی آپ نے سب کچھ وٹنس کیا، پھر 9 اپریل کو بھی آپ نے وٹنس کیا. سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ جو آیا تھا شارٹ آرڈر، اس کو مانا گیا اور اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے. لیکن اب یہ تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے. اس فیصلے کے آنے کے بعد موجودہ حکومت اور رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں، اور بالخصوص جسٹس مظہر عالم کا اضافی نوٹ ہے اس کو بیس بنا کے، کہ آپ کی جو حکومت کے چند لوگ ہیں، صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، ڈیپٹی اسپیکر ہیں، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے. کیا آپ لوگ تیار ہیں اگر آپ کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. آج میں لاہور ہوں اور لاہور میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم آئے ہیں، جو لاہور میں الیکشن ہو رہا ہے 17 کو، اس کی وجہ سے ہم مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں اور ایک مورل سپورٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں اپنے پارٹی کے پاس. یہ جو فیصلہ آیا ہے، میں نے ایک پریس کانفرنس بھی آج کی ہے اور میں نے اپنے لائر سے بھی بات کی ہے. اس کے اوپر میں ایک پورا تفصیلی جائزہ لے کے پھر ڈیٹیل بات کروں گا. لیکن ہم نے آلریڈی اس کے خلاف جو ہے نا، جو شارٹ آرڈر آیا تھا، اس وقت ہم نے ایک ریٹ پٹیشن جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں ریویو کے لیے ڈالا ہے.
اور اس میں چونکہ ہمیں اس فیصلے سے اس وقت بھی اتفاق نہیں تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے اس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کی گئی، تو ہم نے ایک ریٹ پٹیشن ڈالی ہے اور آج میں نے پریس کانفرنس کے ذریعے سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کی ہے کہ ابھی ہمیں ارلی ہیئرنگ دی جائے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے نا قانون کے مطابق اور جو ہمارا موقف ہے اس کو صحیح نہیں سنا گیا، تو ہم نے ایک باقاعدہ ڈالا ہے اور مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ ہمیں موقع دے گی۔ باقی آرٹیکل 6 کی بات ہے، یہ پولیٹیکل باتیں ہیں، اگر آرٹیکل 6 کی باتیں کرنی ہیں تو سب سے پہلے جنہوں نے کیا ہے اس کے اوپر کر، اور بسم اللہ جو بھی اگر ان کا خیال یہ ہے کہ ہم کسی دباؤ میں آ جائیں گے یا کسی پریشر میں آ جائیں گے، اس کی بھول ہے۔ ہم نے ایک جدوجہد شروع کی، ہم نے سوچ سمجھ کے شروع کی ہے، ہم نے کوئی مطلب ہمیں اندازہ ہے کہ اس کی اندر ہمیں کیا مشکلات آئیں گے، یہ ایک جدوجہد ہے اور ہم بیسیکلی چاہتے ہیں کہ ایک وہ پاکستان جو قیدن کا پاکستان ہو، اس پاکستان کے لیے جدوجہد ہے جہاں رول آف لا ہو، جہاں میرٹ کا سسٹم ہو اور جہاں مطلب کسی قسم کی مداخلت یا بیرونی سازش کے تحت کسی کے رجیم چینج نہ ہو اور پاکستان جو صحیح معنی میں ملک بنے جو اپنے فیصلے آپ کرے۔ اسد قادری صاحب، فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ اس پر نہ تو یعنی سائفر جو آیا، نہ تو تحقیقات ہوئی، نہ کوئی کمیشن بنا اور نہ ہی اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر نے وہ سائفر ہمیں بھیجا اور نہ ہی ہمیں دکھایا گیا، بلکہ کچھ حصے وکلاء نے وہاں کوٹ کیے کہ جی یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو کیا واقعی آپ نے یہ سائفر جو تھا وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو نہیں بھیجا تھا؟ آپ نے تو اعلان کیا تھا کہ میں بھیج رہا ہوں، سوری صاحب نے بھی اعلان کیا تھا۔ دیکھیے ہم نے تو بھیجا ہے، میں جب اسپیکر تھا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا میں نے وہ سائفر جو اس کے کانٹینٹس تھے وہ جو کیبنٹ نے مجھے بھیجے تھے وہ میں نے ہاؤس میں اس وقت کی جو قائد اختلاف تھے شہباز شریف صاحب، میں نے اس کو دکھائے، یہ میرے پاس ہے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، سیکریٹریٹ بھی پڑا ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل انکوائری ہو، انڈیپینڈنٹ کمیشن بنے جوڈیشری کے تحت تاکہ یہ صحیح معنوں میں انویسٹیگیٹ ہو جائے اور یہ ریکارڈ کا ایسا بنے کہ کیا کچھ ہوا ہے۔ کچھ دوسرے کہ میں نے خود پڑھا اس کو۔ اسد صاحب اس میں جو ہے وہ جو پلی لے رہی ہیں، جو فیصلہ آیا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے اس سائفر کا کچھ کنٹینٹ بطور دلائل پیش کیا، آپ کی جانب سے جو بھیجا گیا وہ پورا کلاسیفائڈ یا ڈی کلاسیفائڈ سفارتی ڈاکومنٹ تھا، یا آپ نے اس پہ سے کوئی فریز جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کو بھی دیکھنے کی آفر کی تھی اور وہی آپ نے سپریم کورٹ کو بھی بھیجا تھا؟ ذرا یہ کلیئر کر دیں۔ پورا میرے ساتھ پورا فریز تھا، پورا ڈیٹیل میرے پاس وہ ڈاکومنٹس موجود تھی اور میں نے اس وقت چونکہ میں نے ریزائن بھی دیا اور میرے پاس اسپیکر صاحب آئے تو میں نے ان کو کہا کہ ہم اس کو بھیج رہے ہیں۔ اس وقت میں نے سیکریٹریٹ کو انسٹرکشن کی کہ آپ اس کو بند کر کے باقاعدہ جو طریقہ ہوتا ہے رولز کے مطابق یہ پہنچا دے، اور پھر جو ہے نا اسپیکر صاحب نے کیٹیگریکلی اس کو پروسیڈ کیا، شاید مطلب تھوڑا آگے پیچھے ہو چکا ہو لیکن یہ میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بھیجا ہے، اس کے حوالے سے کوئی رائے نہیں ہو۔ پھر پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بھیجا، تو اس کے لیے جو ہے نا جو بھی ہم نے بھیجا ہے اس کو، اور ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس پریزیڈنٹ صاحب کا اور ہمارا دونوں موجود ہیں، ان کے دودھ کا دودھ پانی کا پانا ہونا چاہیے، ایک اعلیٰ عدالتی کمیشن بننا چاہیے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ قوم کے سامنے حقائق سامنے آتے۔ صحیح۔ اچھا اسد قادری صاحب، یہ بھی ہے فیصلے میں کہ جی یہ آپ نے جو کام کیا یا سوری صاحب نے کام کیا کہ اس کو معاملے کو ایک آئینی جو عدم اعتماد کا معاملہ تھا اس کو لٹکایا، غیر آئینی کام کیا، غیر قانونی کام کیا، تو آپ کو یہ غیر آئینی غیر قانونی کام صرف اس لیے کرنا پڑا کہ آپ اپنی پارٹی کی وفاداری نبھا رہے تھے اور آئین اور قانون اور جو پارلیمانی تقاضے پورے نہیں کر رہے تھے؟ دیکھیں اس آرٹیکل جو کنسٹیٹیوشن میں اس میں آرٹیکل 5 بھی آتا ہے اور اس میں آرٹیکل 69 بھی آتا ہے، ٹھیک، اور میں نے جو کچھ کیا ہے میں نے اپنی سوچ سمجھ کے مطابق قانون کے اندر رہتے ہوئے کام کیا۔ صحیح۔ 69 میں تو آپ کو پتا ہے کہ جوڈیشری کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا جو پروسیڈنگ ہو اس کا جو ہے نا سو ووٹ ہو لے،
سب سے پہلے تو یہ انکانسٹیٹیوشن ہوا ہے. اچھا یہ بالکل کلیئر ہے. اگر وہ آرٹیکل 69 آپ پڑھ لیں, اس میں تو کیٹیگریکلی لکھا ہوا ہے کہ جوڈیشری پارلیمانی پروسیڈنگ میں کوئی عمل دخل نہیں کر سکتا. ٹھیک اور اس پہ ہمارے وکلاء نے کافی دلائل دی کہ یہ آگ کا دریا ہے. کورٹ کے لیے اگر یہ فیصلہ کرے گا تو خود یہ ایک اس پوزیشن پہ پہنچیں گے جو کہ ادروائز کہا جاتا ہے. بہرحال ہم نے ریویو پٹیشن ڈالی ہے, اور ہم جو اس میں جو فیصلے میں جہاں ابہام ہے, جہاں فیصلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, اور فیصلے میں جو ہے کوئی لیکوناز ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے پٹیشن ڈالی ہے, اور مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ ہمیں ارلی ہیئرنگ دے گی. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کل ہم کیبنٹ میٹنگ بلا رہے ہیں جس میں یہ معاملہ رکھیں گے, کیونکہ آپ عدالتی فیصلہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف اور صدر صاحب کے خلاف اور جناب وزیر اعظم اس وقت وزیر اعظم جناب عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 لگائیں اور عمران خان کو گرفتار بھی کرے. اگر کابینہ نے اجازت دی تو میں گرفتار بھی کر لوں گا. تو اگر گرفتاری ہوتی ہے, یہ آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع ہوتی ہے, تو آپ کا پارٹی کا اور آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھو, ہم تو سب سے پہلے تو قانونی جنگ لڑیں گے, جی اور اس کی یہ سے ہم نہیں ڈرتے, نہ ہم اس کی کوئی پرواہ ہے. ہم نے اپنی جو لائر ہے اس کے ساتھ بھی مشورہ کر رہے ہیں, اور یہ کہاں کریں گے, پارلیمنٹ کون سا پارلیمنٹ. ہاں بالکل ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اس پر ڈیبیٹ ہو, لیکن یہ پارلیمنٹ تو ادھوری ہے, یہ تو مقبوضہ پارلیمنٹ ہے. اس پارلیمنٹ کی ابھی کیا سے رہ گئی ہے؟ اس پارلیمنٹ میں تو کسی قسم کی اس کی تو سینٹیٹی اور اس کی وہ نہیں رہی, کیونکہ اس میں تو 135 MNA اس وقت ہاؤس سے باہر ہے. آئے فریش الیکشن ہو, پوری انتخابات ہو, جو پارلیمنٹ آئے اس کے بعد وہ پارلیمنٹ ہم تیار ہے کہ اس کے اوپر جو پارلیمانی پروسیجرز ہیں, جو طریقہ ہے, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو, پھر جو کمیٹی میں ڈسکس ہو, اور پھر جو ذمہ دار ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. لیکن اسپیکر صاحب اور حکمران جماعت تو یہ کہتی ہے کہ آپ نے استعفے, آپ کی پارٹی کے صرف 2-3 ارکان نے ایوان میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا, شاہ محمود قریشی صاحب نے اور شیریں مزاری نے اور فواد چودھری نے. باقی تو استعفے جو آئینی طریقہ کار ہے اس کے مطابق استعفے دیے ہی نہیں گئے, نہ تو اپنے ہاتھ سے لکھے, نہ جا کے اسپیکر کے حوالے کیے. تو اس طرح کیسے استعفے آپ کے منظور کر لیے جائیں؟ دیکھیے, بہانے تو بہت ہوتے ہیں. اگر وہ بہانے ڈھونڈے تو پھر اس کے اوپر بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کہیں گے کہ اس طرح مطلب لیم ایکسکیوزسٹ ہوتے ہیں. باہر آپ اس وقت پروسیڈنگ دیکھیں کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہم استعفیٰ دے رہے ہیں, اور سارے کھڑے ہو گئے, سب جو ہے نا اس کی ہاں میں ہاں ملایا, تو اس سب کی حمایت تھی نا, اور کیا کیا جائے. مطلب آپ نکالیں اس دن کی پروسیڈنگ اسمبلی کی, آپ نکالیں. اسد صاحب اس میں کیا قانون؟ دیکھیں 2014 میں جب آپ نے استعفے دیے تو اس وقت جاوید ہاشمی صاحب انہوں نے اعلان کیا تھا اور ان کا استعفیٰ قبول بھی ہو گیا تھا, باقی آپ لوگ واپس بھی آ گئے تھے. آپ اسپیکر رہے ہیں, آئینی قانونی اعتبار سے کیا کوئی ایک شخص سب کے بہاف پہ استعفوں کا اعلان کر سکتا ہے؟ نہیں, ایک شخص تو نہیں تھا نا. آپ دیکھ رہے اس وقت کہ شاہ صاحب کھڑے ہو گئے تو اس نے کہا کہ ہم نے استعفیٰ دیے, سارے کھڑے ہو گئے, اور اس نے تائید کی اس کے حق میں. یعنی وہ تو کوئی, میرے خیال میں اگر اچھا ہو کہ وہ آپ ڈیبیٹ نکالے اور اس کو دیکھے, تو جو قانونی تقاضے ہیں وہ پوری ہو چکی. ہاں, اس کی اگر کوئی پولیٹیکل مجبوریاں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کو آگے کھینچنا ہے, یعنی مجھے بتاؤ یہ کیا پارلیمنٹ ہو گیا؟ راجہ ریاض جو ہے نا اپوزیشن لیڈر ہے, مطلب کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. وہ پارلیمانی پارٹی کا وہ اپوزیشن لیڈر ہے, اور جو اس وقت کے پرائم منسٹر ہے شہباز شریف صاحب, اس کے ٹیکس بھی بجاتے ہیں. تو مطلب یہ کھلا مذاق ہے, یہ ڈرامہ ہے, یہ ملک اس طرح نہیں چلتے. اس وقت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کے خلاف نفرت عواموں کے دل میں پھنس گئی ہے, جس طرح عمران خان کی جو جلسے ہو رہے ہیں. 2018 میں راجہ ریاض کو ٹکٹ دیتے وقت اس بات کو نہیں سوچا گیا کہ یہ کیا لیڈر ہے راجہ ریاض, یہ کیا الیکشن لڑے گا ہماری ٹکٹ سے؟ دیکھو وہ تو ٹھیک ہے, ایک تو MNA کے طور پر تو وہ رہا, لیکن جس کی کت کاٹ آپ اس کو اپوزیشن لیڈر بنائے. ایک لوٹا جس نے اپنی ضمیر بیچ کے چند ٹکوں کے خاطر, کچھ پوزیشن کے خاطر اپنی ضمیر بیچا اور ادھر آ گیا, اور آپ اس کو اپوزیشن لیڈر بنائے. کون مانے گا اس کو اپوزیشن لیڈر؟ کون اس کو پارلیمنٹ مانے گا؟ مطلب اس طرح یہ تو پارلیمنٹ کے ساتھ مذاق ہے. دیکھیے, ہمارے تو سمپل مطالبہ, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت حوالے کرو. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ایک
फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दो, पनिशमेंट डेट ले लो, उसके मुताबिक जिसको अवाम मैंडेट दे उसके मुताबिक आप जो है ना उसका इख्तियार है कि वो हुकूमत करे, और फिर वो एक लेजिटिमेट पार्लियामेंट होगा और उसके ऊपर किसी को इतराज नहीं। हमारा तो बिल्कुल सिंपल मुतालबा है फॉर इलेक्शन। अच्छा असद कैसर साहब, पंजाब में 20 हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, ये एक टेस्ट केस है आपकी पार्टी के लिए। अगर इन इंतखाबात में आपकी पार्टी अक्सरियत हासिल नहीं कर पाती, 11 सीटें नहीं ले सकती, 10 सीटें नहीं लेती, तो क्या इसका मतलब ये लिया जा सकता है कि कम से कम पंजाब के अवाम ने आपके इमरान खान साहब के नैरेटिव को, उनके दो नैरेटिव हैं, एक तो अमरीकी साजिश के तहत उनकी हुकूमत गिराई गई और दूसरे ये बेज़मीर लोग हैं, लोटे हैं, इनको वोट नहीं मिलना चाहिए, तो आप मान लेंगे कि इस नैरेटिव को शिकस्त हो गई है अगर आप हार जाते हैं? देखिए इंशाल्लाह हम हारेंगे नहीं। जिस तरह यहाँ माहौल है और जिस तरह यहाँ पब्लिक में जो है ना एक गुस्सा है इस रजीम के खिलाफ, एक नाजायज हुकूमत के खिलाफ, एक फुटुट हुकूमत के खिलाफ, तो मुझे तो मैं तो ये तस्वर ही नहीं कर सकता कि हम हारेंगे। और हाँ ये जरूर है कि अगर कोई इस तरह उन्होंने किए कि इलेक्शन को रिग किया, बहुत बड़े पारे में धांधली हुई, तो दूसरी बात है, उसके बारे में भी हम अपना लामल पे करेंगे। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम ये इलेक्शन भारी अक्सर से जीतेंगे। और आप देख रहे हैं इरशाद आरिफ साहब, जिस तरह आप उसकी भी जलसे देख रहे हैं, मरियम नवाज की और उसकी मुस्लिम लीग की, और इमरान खान की भी दिन में 2-2 जलसे कर रहे हैं। एक इनकलाब उमड़ आया है, एक रेफरेंडम हो रहा है रोडों पे, और जिस तरह लोगों की मोहब्बत है, और मैं खुद 2 दिन से लाहौर में हूँ, जितनी यहाँ की अवाम चार्ज है, जितनी मोहब्बत दे रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि 17 को जो है इस हुकूमत का खात्मा होगा और एक रजीम चेंज की जो एक सिलसिला चला था, एक नया दौर शुरू होगा इंशाअल्लाह। जी जी जी। अच्छा असद सर, ये फरमाएं, ये तो आपने कहा कि बिल्कुल, लेकिन हार जीत तो इलेक्शन में होती है। जब आपने ये एहतमाम किया है कि 10 लोग आपके नौजवान खड़े होंगे वहाँ जो धांधली नहीं होने देंगे, वकीलों को आप वहाँ बिठा रहे हैं, आपका पोलिंग एजेंट मौजूद होगा, इन तमाम इंतजामात के बावजूद आपको अंदेशा है? खान साहब भी बार बार जिक्र करते कि धांधली हो सकती है, कैसे धांधली होगी? आपको पता है कि ये मास्टर, और फिर पूरे जो इस वक्त स्टेटस को है जी, जो पावर्स हैं वो एक साइड पे, आवाम दूसरी साइड पे, हमारा मुकाबला है और इंशाल्लाह हम मुकाबला जीतेंगे। दांधली की कोशिश करेंगे, ये दांधली की जितनी भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह नाकाम होंगे। और आपका ख्याल है कि अगर इसके बावजूद वो जीत जाए तो हाँ मैं कहता हूँ कि अगर हमें ये इत्मीनान हुआ और हमें समझे कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ तो हम तस्लीम करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने दांधली की और वो पब्लिक को भी सब कुछ सामने होगा, फिर हम किसी भी सूरत में इसको तस्लीम नहीं करेंगे। नहीं तो अगर जी जी ठीक है, बिल फर्ज कर लेते हैं कि धांधली हो जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर एक नया लॉन्ग मार्च करेंगे, कोई धरना देंगे? हम फिर डिसीजन करेंगे ना, हम तो बैठेंगे नहीं। जी देखिए हमने जो शाह साहब बताया ना, पाकिस्तान की तारीख में जो हमने स्टैंड लिया, तो पहली दफा एक पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा स्टैंड ले चुकी है जी कि वो अमेरिका को भी ललकार रही है, यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट को भी ललकार रही है, यहाँ के तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो उसके मुकाबले में है, पूरी स्टेटस को हमारे खिलाफ खड़ा है। तो हमने तो बैठने के लिए नहीं करना है, हम तो अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हम जो भी करेंगे कानून के दायरे के अंदर करेंगे। जी जी सही है। अच्छा असद साहब, एक सवाल ये है, जो 3 अप्रैल की रूलिंग आई थी जिसमें ये फैसला आया, डिप्टी स्पीकर कासिम, उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने दी थी। ज़ाहिर है वो डिप्टी स्पीकर हैं, उनका राइट है, आपके पास इख्तियार था, आप अपनी जगह उनको प्रिजाइड कर सकते हैं। लेकिन इसमें पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या थी कि वो आपने उसको प्रिजाइड नहीं किया, वो रूलिंग कासिम सूरी साहब ने दी, उनसे दिलवाई गई, इसका बुनियादी मकसद क्या था? पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या थी? हुआ है कि मैंने इजलास चेयर करनी थी, मैं डिसाइड हुआ था, और उसी वक्त जो है ना मेरे खिलाफ अदम इत्मीनान आया। क्योंकि मेरे खिलाफ अदम इत्मीनान आया तो फिर अखलाकी तौर पर नहीं बनता था कि मैं इजलास को प्रिजाइड करूं। तो जो मेरे खिलाफ अदम इत्मीनान आया तो उसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि कासिम सूरी साहब जो है ना वो इजलास चला।
یس بالکل ٹھیک ہے, یہ فیکٹر تھا عدم اعتماد والا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اسد قیصر صاحب, سابق قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمیں ماہر قانون عابد زبیری صاحب جوائن کریں گے. ان سے ذرا یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے جو قانونی نکات ہیں اس پر ڈیٹیل بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ماہر قانون, بہت شکریہ عابد صاحب. عابد صاحب, کل جو ڈیٹیل فیصلہ آیا ہے جو 3 اپریل کا معاملہ تھا ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کو لے کر, موجودہ حکومت جو جسٹس مظہر عالم ہیں ان کے اضافی نوٹ کو بیس بنا کے یہ کہہ رہی ہے کہ اس سارے معاملے میں جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی جو ہے وہ انیشیٹ کی جانی چاہیے. اضافی نوٹ کی آئینی قانونی اعتبار سے سگنیفیکنس کیا ہے اور کیا اس کی بیس پہ کارروائی کو انیشیٹ کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا مجھے پروگرام پہ بلانے کا. دیکھیے, اضافی نوٹ کی کوئی لیگل ویلیڈیٹی اس طرح سے نہیں ہوتی کہ میجورٹی فیصلے میں ایک میجورٹی فیصلہ ہے جس کے اندر وہ بات آرٹیکل 6 والی بات نہیں کی گئی ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے اضافی نوٹ میں جو بات کی گئی ہے اس کے اندر انہوں نے جو جج صاحب ہیں, معزز جج صاحب, انہوں نے پارلیمنٹ پہ چھوڑا ہے کہ وہ وہاں دیکھے اس کے اضافی نوٹ کے ایک اوپینین. دیکھیے, جو آپ کو ایک بات بتا دوں, قانون کے حساب سے جو جج آرڈر ہے وہ تو اپریل میں آ گئی تھی. آرڈر جو تھا دیٹ از دی آرڈر آف دا کورٹ, اور اس کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی تھی. یہ جو بعد میں ریزنز آتے ہیں یہ اس آرڈر کے ریزنز ہوتے ہیں. ججمنٹ وہ تھی جو شارٹ آرڈر آ گیا. تو یہ بڑا ایک کنفیوژن ہے کہ جی اس میں انہوں نے یہ بات لکھ دی. انہوں نے سپریم کورٹ نے اپنے اس آرڈر کی ڈیٹیل ریزنز میں وضاحت کی ہے کہ انہوں نے اس شارٹ آرڈر کی بیسس کیا تھا. تو یہ بات ایک ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ریزنز ہوتے ہیں وہ ججمنٹ کا حصہ ضرور ہوتے ہیں, لیکن ججمنٹ جو تھی وہ شارٹ آرڈر تھا. آپ دیکھیں گے اس ڈیٹیلڈ ریزنز کے اندر بھی وہ شارٹ آرڈر پہلے پروڈیوس کیا ہے آنریبل چیف جسٹس صاحب نے. اچھا, تو میرے خیال سے آرٹیکل 6 کی پروسیڈنگز تو ویسے ہی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیے ہر روز کورٹ ڈکلیئر کرتی ہے ایکشن آف ایگزیکٹو مختلف لوگوں کے کہ انکانسٹیٹیوشنل انہوں نے ایکشن لیا. کیا یہ غداری کے اس میں آتا ہے؟ دیکھیں, آرٹیکل 6 غداری کے اس میں زمرے میں اس کو استعمال کرنا چاہیے. اس کو مذاق نہیں بنا لینا چاہیے, ورنہ تو ہر روز مجھ پہ, آپ پہ, ایون ہائی کورٹ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے سپریم کورٹ اس کو سیٹ اسائڈ کرتی کہتی ہے انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے یا کسی تو کیا ان ججوں پہ, ہائی کورٹ کے ججوں پہ بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے؟ دیکھیں, انکانسٹیٹیوشنل ہوگا کانسٹیٹیوشنل کے وائلیشن, بریکنگ دا کانسٹیٹیوشن یا کانسٹیٹیوشن خلاف غداری, یہ اس زمرے میں آنا چاہیے آرٹیکل 6. کہ میرا خیال ہے کہ اس میں آرٹیکل 6 بالکل نہیں لگتا. یہ تو مذاق بن گیا ہے. تو سیاسی باتوں کو سیاسی طور پہ حل کرنا چاہیے, اور میجورٹی ججمنٹ میں آرٹیکل 6 کی کوئی بات نہیں کی گئی ہے. اچھا زبیر صاحب, یہ جو لے رہے ہیں پلی لے رہے ہیں ظاہر ہے سختی بنیادوں پر لے رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک عدالتی فیصلے کو بنیاد بنا کر ایگزیکٹو کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس کی بنیاد پر وہ آرٹیکل 6 لگا سکے کسی شخص پر اس وقت, یعنی خاص طور پر اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, جو اپنے جو فرائض ہیں, پیشہ ورانہ فرائض انجام دیتے ہوئے اس نے ایک رولنگ دی ہے یا فیصلہ دیا ہے, وہ کیا اس کو یہ تشریح کر سکتی ہے ایگزیکٹو کہ جناب ہیں اس فیصلے کی بنیاد پر اس پر ہم آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں یا اس پر کوئی مقدمہ قائم کر رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ جو اگر یہ آرٹیکل 6 وغیرہ لگائیں گے یہ سیاسی فیصلہ ہوگا, یہ قانونی فیصلہ نہیں ہوگا ود اٹموسٹ رسپیکٹ. کیونکہ دیکھیے وہ ان کی وہ اسپیکر, ڈیپٹی اسپیکر, پرائم منسٹر, یہ بھی کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہوتی ہیں. ہیڈ آف دی ایگزیکٹو از دی پرائم منسٹر ان پاکستان انڈر آرٹیکل 90 آف دا کانسٹیٹیوشن. تو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے, کورٹ نے یہ بات کی, آپ کی ایک رولنگ, انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو اور پھر پرائم منسٹر کی ایڈوائس کو, جو انہوں نے ڈسولوشن کی ایڈوائس دی صدر کو, اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے. اس کے بیسس پہ آرٹیکل 6 نہیں لگتا. کرنے کو سیاسی طور پہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ ان کی بات, لیکن اس کو میرا خیال ہے کہ اگر وہ کریں گے وہ چیلنج ہوگا اور سیٹ اسائڈ ہوگا. جی ابھی ہمارے ساتھ زبیری صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے. عباس صاحب, ابھی ہمارے ساتھ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس فیصلے کے خلاف ہم نے ریویو پٹیشن دی ہوئی ہے, لیکن یہ ہے کہ میرا موقف یہ ہے کہ آرٹیکل 69 کے تحت سپریم کورٹ کو مداخلت ہی نہیں کرنی چاہیے تھی پارلیمنٹری پروسیڈنگ میں. تو یہ بھی انہوں نے ان کانسٹیٹیوشنل کیا ہے, ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کام کیا ہے.
دیکھیے یہ اس میں بڑی ڈیٹیل میں آنریبل چیف جسٹس کا جو نوٹ ہے، کیونکہ ابھی باقی دو ججوں نے لکھنا ہے کہ انہوں نے کنکر کیا، لیکن انہوں نے کہا ہم اپنا سیپریٹ نوٹ بھی لکھیں گے، دو معزز ججز نے. ایک جج صاحب نے جو اب ریٹائر بھی ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنا ایک اضافی نوٹ بھیج دیا ہے. لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو اس میں دیکھنے کی بات ہے کہ انہوں نے آرٹیکل 69 کی تشریح اس طرح سے کر دی. انہوں نے کہا کہ 1956 1962 اور 1963 کے آئین میں یہ جو پروٹیکشن تھی یہ ذرا سا مختلف ہے. اس کے اندر انہوں نے پروسیڈنگز کو کیا گیا، انہوں نے سپریم کورٹ نے اس کو انٹرپریٹ کیا کہ یہ پروسیڈنگز زمرے میں نہیں آتا، یہ کوئی ایکٹ تھا جس کو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے انکانسٹیٹیوشنل. دو جنرل اوپینین یہ تھی کہ آرٹیکل 69 میں کورٹ کو نہیں انٹرفیئر کرنا چاہیے تھا. ریویو کی پاور، ریویو کی آپشن ہر پارٹی کے پاس ہوتا ہے، وہ ریویو ڈالیں گے اور ریویو پینڈنگ ہے تو اس کے اوپر کورٹ اپنی رولنگ دے گی اکارڈنگلی. لیکن آرٹیکل 69 کو کورٹ نے اس وقت اس طرح سے انٹرپریٹ کر دیا ہے کہ یہ اگر اس طرح سے کوئی انکانسٹیٹیوشنل چیز ایگزیکٹو کرتی ہے یا پارلیمنٹ کرے گی تو وہ آرٹیکل 69 کے پروٹیکشن میں نہیں آئے گی. لیکن نیچرلی اس میں دو اوپینینز ہیں کا فیصلہ آ چکا ہے، وی آر باؤنڈ بائی اٹ. لیکن لوگوں کی جنرل اوپینین یہ تھی کہ یہ کورٹ کو قانونی فیصلے تھا، اس کا یہ پروسیڈنگ پارلیمنٹ میں کورٹ کو اس پہ انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن نیچرلی وی آر باؤنڈ بائی دی ڈیسیژن آف دی آنریبل سپریم کورٹ. جی اچھا زبیری صاحب، عمومی طور پہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آرٹیکل 6 کی تو ہائی ٹریزن ہے، سنگین غداری ہے، یہ سنگین بغاوت ہے. لیکن غیر آئینی، آئین سے روگردانی اور آئین کی خلاف ورزی اور پھر آئین سے غداری، یہ بنیادی ان میں فرق کیا ہیں؟ اور کیا آرٹیکل 6 غیر آئینی کو بھی، آئین سے روگردانی کو بھی، آئین کی خلاف ورزی کو بھی ایڈریس کرتا ہے؟ دیکھیے آرٹیکل 6 جو ہے وہ غداری پہ، آپ اس کو غداری پہ ہی محیط کریں گے، آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے انکانسٹیٹیوشنل ایکشن سے. جو مختلف ایگزیکٹو روز کورٹ فیصلے کرتی ہے کہ ایگزیکٹو کا یہ ڈیسیژن انکانسٹیٹیوشنل تھا، تو ہر روز سیکرٹری یا گورنمنٹ یا منسٹر جو یہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، جو کورٹ ڈکلیئر کر رہی ہوتی ہے ان لافل، انکانسٹیٹیوشنل، اس لحاظ سے سب پھر بھی اس پہ آرٹیکل 6 لگے گا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ انٹرپریٹیشن، یہ مذاق بن جائے گا آئین کا. آئین ایک بات کلیئر کرتا ہے کہ وہ جو آرٹیکل 6 ہے وہ سنگین غداری کی، جس میں ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن، یعنی ایک انلیگل ٹیک اوور ہوتا ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیتے ہیں، اسے ختم کر دیتے ہیں، تو توڑ دیتے ہیں اس طرح سے. وہ اس پہ اس طرح کے کیسوں میں آرٹیکل 6 لگے گا. اور آپ نے دیکھا جنرل مشرف صاحب کے کیس میں یہ بات سامنے آئی کہ اس پہ آرٹیکل 6 لگا، اس پہ ایک ججمنٹ آئی، لاہور ہائی کورٹ نے اس کو ختم کر دیا، وہ معاملہ وہیں اٹکا ہوا ہے. لیکن وہ اس طرح کے کیسوں میں انہوں نے ڈیفائن کیا تھا کہ یہ سنگین کیس ہوتا ہے. اس میں جو مرحوم چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ، انہوں نے ڈیٹیل ججمنٹ اس میں دی تھی کہ آرٹیکل 6 کس طرح سے جنرل مشرف صاحب پہ لگنا چاہیے تھا. لیکن اس طرح کے کانسٹیٹیوشنل انکانسٹیٹیوشنل، اب دیکھیں انہوں نے تحلیل کر دی، پارلیمنٹ تحلیل کی، سپریم کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا. سپریم کورٹ کی بھی بڑی تنقید ہوئی کہ بڑی جلدی سے فیصلہ کیا، یہ کیا. لیکن دیکھیے سپریم کورٹ ہائیسٹ کورٹ ہے، آپ اس کے فیصلہ آپ کو پسند نہیں آتا، بعض فیصلے ہمیں بھی پسند نہیں آتے، ایک جو پارٹی ہارتی ہے اس کو فیصلہ سپریم کورٹ کا پسند نہیں آتا یا ہائی کورٹ کا، لیکن وی آر باؤنڈ بائی دا ڈیسیژن آف دی سپریم کورٹ. جی اچھا زبیر صاحب، یہ فرمائیں ہمیں اس حوالے سے بھی ذرا تھوڑا سا وہ کریں کہ یہ جو مشرف پر کیس بنا، نواز شریف صاحب نے بنایا، وہ 3 نومبر کے اقدام پر انہوں نے آرٹیکل 6 لگایا، 12 اکتوبر کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا. حالانکہ فٹ کیس تو 12 اکتوبر کا تھا، جس میں ایک حکومت کو جو ہے گرایا گیا، آئین کو سسپینڈ کیا گیا، اس کے بعد سارا جو کام ہے وہ کیا وجہ تھی آپ کے نزدیک؟ کوئی آئینی قانونی کی وجہ تھی یا سیاسی وجہ تھی؟ شاہ صاحب آپ نوٹ کریں گے اس کی بڑی تاریخ میں آپ جائیے. سب سے پہلے جنرل ایوب خان صاحب نے آئین کو ابینس توڑا، پھر اس کے بعد مختلف ٹیک اوورز ہوئے، فوجی ٹیک اوور ہوئے پاکستان کے اندر. وہ آئین کو ایبروگیٹ نہیں کرتے تھے، وہ ابینس میں کر دیتے کہ سسپینشن، اس کو معلق کر دیا، مطلب سسپینڈ کر دیتے تھے. تو اس پہ ایشو یہ آیا کہ کیا یہ سسپینشن ایبروگیشن نہیں ہے تو یہ اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے یا نہیں. دیکھیے یہ اس طرح کے 12 اکتوبر پہ اگر انلیگل ٹیک اوور، ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو اس کو فارغ کر دیا گیا تو اس پہ بالکل لگنا چاہیے تھا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس وقت کے سپریم کورٹ کے فیصلے آئے، وہ آپ کے سامنے موجود ہیں. ظفر علی شاہ کا کیس ہے، مختلف کیسز آئے. ارشاد حسن خان صاحب چیف جسٹس تھے اس زمانے میں، انہوں نے فیصلے کیے کہ انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا. نصرت بھٹو کے کیس میں، مرحومہ نصرت بھٹو کے کیس میں سپریم کورٹ نے 77 کے
ٹیک اوور کو ویلیڈیٹ کیا تھا. تو یہ سپریم کورٹ خود ویلیڈیٹ کرتی ہوئی آئی ہے. ان کو تو آرٹیکل 6 کیسے لگتا اس پہ؟ 12 اکتوبر کو ایکشن کو سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ کیا, ٹھیک ہے, لیکن 3 نومبر کے اس پہ انہوں نے نہیں کیا. آپ دیکھیں تو یہ فرق تھا ذرا, وہاں سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ کیا, تو کیا آرٹیکل 6 کیسے لگتا پھر؟ صحیح. جی 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 جی, یعنی اب زبیری صاحب اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں اس سارے معاملے کو, آپ جو بات کر رہے ہیں اور وہ 3 نومبر کے بھی ریفرنس میں آپ نے بات کر دی ہے, اب یہ فیصلہ آنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے قانونی امپلیکیشن سے زیادہ سیاسی طور پہ اس کو سیاسی جماعتیں اب استعمال کریں گی, نون لیگ اپنی فیور میں اور پی ٹی آئی اپنی فیور میں, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر فیصلہ, کیونکہ یہ تو وقت آنے والے وقت نے طے کرنا ہوتا ہے کہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. جی دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان میں سب سے بڑے فیصلے کی جو بات ہوئی, جب مولوی تمیز الدین خان کی اسمبلی کو تحلیل کیا گیا تھا, اس زمانے میں جو ججمنٹ کو سندھ ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کیا, سپریم کورٹ نے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا. چیف جسٹس منیر صاحب تھے اس زمانے میں, تو اس زمانے میں اس کی بڑی تعریف ہوئی, لیکن وقت نے بتایا کہ وہ فیصلہ بالکل غلط تھا. یہ جو فیصلہ ہوتا ہے تاریخ خود فیصلہ کر دیتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ زبیری صاحب ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے, عابد زبیری صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ, ارشاد عارف صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.